लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। ये अपने 10वें मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह आज दाखिल हो गया। इसमें हमारे पैनल के अंदर 3 उलमा हिस्सा लेते हैं। 2 क़ुम से होते हैं और एक हमारे साथ लंदन से होते हैं। जो उलमा क़ुम से हमें ज्वाइन करते हैं उसमें मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब और आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब हैं उन्होंने, और लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान। तमाम ही उलमा की तरफ उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हैं और पर उम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में हमारे नाज़रीन भी जहाँ कहीं भी होंगे, इस परवरदिगार साथ खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है वो बढ़ेंगे मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब आपकी तरफ, क्योंकि इस प्रोग्राम में मरहलावार जो भी हमारे एपिसोड्स पिछले गुजर चुके हैं, हमने उन्हीं को आगे रफ़ दिया है और अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया है। उन्हीं मज़ामीन को लेकर हम चले हैं, उसमें कुछ नए भी हम ऐड करते रहे हैं, जो भी तारीखें आई हैं उन मुनासिबतों के हवाले से। मगर गुफ्तगू को हमने पूरी कोशिश ये की है कि यकसुई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाज़रीन की खिदमत में जो चीज़ें हैं उनको डिलीवर किया जाए। इसमें हमने दुआ के शराइत और आदाब, क्योंकि बाज़ लोगों का बहुत ज़्यादा इसरार ये होता है कि जी दुआ परवरदिगार का हुक्म है कि मांगी जाए, मगर वो कबूल नहीं होती है तो इससे लोग वज़न हो जाते हैं। उसके क्या आदाब और शराइत हैं, उसके अंदर क्या मफ़ाहिम है, उनको आपके सामने बयान किया है। जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मनक़ूल दुआएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको हम आखिर में एक जुज़ उसका रखते हैं, उसकी तिलावत भी आपको सुनवाते हैं, उसके ऊपर बात भी करवाते हैं, उसकी जो फ़ज़ाइल और कमालात हैं वो आपकी खिदमत में जो करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम के की नज़र में जो है वो दुनिया अज़ नज़र अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या है, अज़ निगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम वो किस तरह से उसको देखते हैं। एक मोमिन को भी उसकी मार्फत होनी चाहिए। इन तमाम ही मज़ामीन को आज भी हम आगे बढ़ाएंगे। मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इमाम अदल व अदालत हैं। क्यों मौला अली की हुकूमत के बाद जो मज़ीद और हुकूमतें आईं अभी तक, उनमें वो अदालत, वो अदल, वो तमाम चीज़ें, आदिल हुकूमत कोई कायम नहीं हो सकी? वजूहात क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपकी खिदमत में और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में। देखिए, जहाँ तक अदल और अदालत का ताल्लुक़ है, देखिए अदल और अदालत के दावेदार बहुत रहे थे। यहाँ तक कि बनी अब्बास वाले भी जब हुकूमत लेने आए तो वो भी अदालत के दावेदार थे और कहने लगे अहले बैत को अदल देंगे, और उन्होंने बनी उमैया ले ली और बनी अब्बास ने हुकूमत शुरू की और अहले बैत पर बनी उमैया से ज़्यादा बनी अब्बास ने जुल्म किया, और ये भी अदालत के दावेदार थे। और मुख्तलिफ अहले बैत के नाम पर आने वाली हुकूमतें जो अहले बैत के चाहने वाले भी थे कुछ सच्चे, तारीख़ में गुज़श्ता दौर से अभी तक रही है और सबने यही कहा है कि हम अदालत को कायम करेंगे इस हुकूमत में, मगर कोई भी अदालत कायम करने में कामयाब नहीं हुआ है और न कभी हो सकेगा। हाँ, अपनी कुछ कोशिश करेगा, जस्टिस की तरफ जाएगा, 1% जस्टिस शायद लागू कर सके, 2% लागू कर सके, मगर 100% जस्टिस ये सिर्फ इमाम मासूम का काम है। उसकी वजह ये है कि 2 क्वालिटीज़ जो बहुत अहम हैं, हम इमामत के मैदान में इमामत पे जब गुफ्तगू करते हैं तो इमाम के पास 2 सिफ़ात हैं जो गैर मासूम के पास नहीं हो सकती हैं। एक, इमाम इस्मत के दर्जे पर फ़ाइज़ होगा, यानी वो कभी ख़ता और मिस्टेक डिसीज़न में कभी ख़ता और मिस्टेक नहीं करेगा। और दूसरा जो मक़ाम इमाम के पास होता है वो इल्म लदुन्नी का मक़ाम है, वो इल्म ग़ैब का मक़ाम है, जिसकी वजह से इमाम कभी गलत डिसीज़न नहीं लेगा और इल्म ग़ैब के ज़रिए से इमाम ऐसी मैनेजमेंट करेगा जो कोई गैर मासूम नहीं कर सकता। यानी माइक्रो मैनेजमेंट भी इमाम कर सकते हैं और मेजर मैनेजमेंट भी इमाम कर सकते हैं। कोई गैर मासूम आकर मेजर मैनेजमेंट तो कर सकता है, ऊपर बोर्ड तो इस्लाम का लगा सकता है, मगर माइक्रो मैनेजमेंट चाहे जितने सीसीटीवी लगा दे, चाहे जितने ऑडिट कर दे, चाहे जितना चेक एंड बैलेंस रख दे, मगर वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता जो मासूम की थी। अब देखिए मासूम की मैनेजमेंट कैसी है। इमाम की अदालत का सिलसिला ये है कि इमाम अपने गवर्नर को हटा देते हैं और गवर्नर कहता है मुझसे क्या खता हुई है। इमाम फरमाते हैं वजह यह है सौतुका यालू सौतल खस्मैन, कि जब 2 लोग तुम्हारे पास आते हैं अपना फैसला करवाने के लिए और जब तुम काजी बन के उनका जज बन के उनका फैसला करते हो, तुम्हारी आवाज उन 2 लोगों से बुलंद हो चुकी थी, इसीलिए अली इब्न अबी तालिब ने तुम्हें गवर्नरी से हटा दिया। अब देखिए, अब ये आवाज का लेवल कौन मालूम कर सकता है गैर मासूम के अलावा, कि फला बोलने वाला आपका जो नॉमिनेटेड है फला मुल्क में बैठा हुआ है, आपका जो नुमाइंदा है, आपका वकील है, आपका जो फॉलोअर है, आपका जो लॉयल है, वो लोगों से किस टोन में बात कर रहा है, ये तो इमाम ही बता सकते हैं। तो इन्हीं हकीकी जो अदालत है,
مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی عدالت کی ہمارے اندر آتش نہیں ہے، ہمارے اندر پیاس نہیں ہے، اسی لیے ہم امام زمانہ کی دل سے دعا نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ پیاس اکبر۔ حقیقی ہمارے دل میں آ جائے تو امام زمانہ کا ظہور کریں گے، کیونکہ فرق ہے نبی اور امام میں۔ نبی سے کیا کہہ رہا ہے سبحان خداوند اللہ، متعال؟ خداوند متعال نبی سے کہتا ہے یا اے میرے پیارے حبیب قم فانذر، اے میرے حبیب اٹھیے اور جا کر لوگوں کو ڈرائیے، جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دیجیے، قم فانذر۔ مگر جب امام کی باری آئی، امام سے یہ نہیں کہا۔ امام کے بارے میں کیا کہا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اور بی بی سیدہ نے بھی فرمایا، مثل الامام کمثل الکعبہ، امام لوگوں کے سبحان پاس اللہ، نہیں جاتا، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں۔ مگر نبی سے کہا قم فانذر، حبیب آپ اٹھیے اور جائیے اور لوگوں کو انذار کیجیے۔ سبحان اللہ، امام سبحان کے اللہ، ظہور میں تاخیر کی سبب یہ ہے کہ ہم نے عدالت کا مزہ نہیں چکھا۔ جب عدالت کا مزہ نہیں اللہ چکھیں گے، ہم اکبر، سمجھے کہ ارے انگلینڈ میں عدالت ہے، ارے امریکہ میں عدالت ہے، ارے پیرس میں عدالت ہے، ارے وہاں عدالت ہے۔ بھائی اس کا عدالت نام نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کسی کو سوشل سیکیورٹی مل جائے، تھوڑی کس کو کیا مل جائے، صرف یہی تو عدالت نہیں ہے۔ عدالت جگہ جگہ کی، اگر ذرہ ذرے کی عدالت کی بات کریں گے تو کوئی عدالت غیر معصوم نہیں قائم کر سکتا۔ مختصر سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، مولا علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے کا۔ مولا علی علیہ السلام ہیں اور کہیں سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک کنیز ہے جو رو رہی ہے۔ کنیز سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ میں اس کے گوشت ہے۔ کہنے لگی کنیز کہ میری ایک مالکن ہے جس نے کہا گوشت لے کر آؤ۔ گوشت لے کر گئی، مالکن کو گوشت پسند نہیں آیا۔ مالکن نے کہا گوشت کو چینج کر لو۔ میں نے گوشت کو چینج کیا، پھر سے مالکن کو پسند نہیں آیا، پھر سے تیسری دفعہ میں نے چینج کیا۔ اب گوشت والا غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ آخری مرتبہ چینج کر رہا ہوں، اگر تیری مالکن کو پسند نہیں بھی آئے خدا کی قسم میں دوبارہ گوشت چینج نہیں کروں گا۔ عجیب ہے، یہ صحیح، بچی رو رہی ہے کہ ادھر جاتی ہوں تو قصاب غصے ہوتا ہے، ادھر جاتی ہوں تو مالکن غصہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں اے کنیز بتاؤ تجھے کنیز تم اپنی مالکن کے پاس لے کر جاؤں یا تجھے قصاب کے پاس لے کر جاؤں؟ کہتی ہے کہ بہتر ہے قصاب کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ میری مالکن سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، قصاب سے تو زیادہ میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ مولا اس کو لے کر آتے ہیں قصائی کی دکان پر اور کہتے ہیں گوشت چینج کر دو۔ اب یہ شخص کون تھا؟ یہ مدائن سے اٹھ کر آیا تھا جنگ صفین میں شرکت کرنے کے لیے، اور کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو اس نے قصاب بکرے کاٹ کے قصابی کی چھوٹی سی دکان کھول دی، اور مولا کا چاہنے والا تھا اور جانتا نہیں تھا مولا کو، اور مولا کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو جب مولا نے کہا گوشت کو چینج کر دو، اس نے کہا کہ میں گوشت کو چینج نہیں کروں گا۔ مولا نے کہا ہم تم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ بیچاری یتیم اور بیچاری کنیز ہے، آپ اس کا گوشت چینج کر دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خدا کی قسم کھائی ہے اور میں خدا کی قسم توڑوں گا تو گناہ ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ کا جو تمہیں جو گناہ ملنا ہے میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں کوئی گناہ نہیں ملنے والا۔ حیرت کی نگاہ سے مولا کو دیکھتا ہے کہ آپ کون ہے اس طرح کی مجھے گارنٹی دے رہے ہیں؟ مگر مولا پھر اصرار کرتے ہیں، یہ پھر انکار کرتا ہے، مولا کی طرف سے اصرار، اس کی طرف سے انکار۔ آخر دیکھیے کیسا عجیب چاہنے والا تھا، مولا کو جانتا نہیں تھا مگر غصے میں آ گیا۔ کہتے ہیں نا غصے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، خدا نہ خواستہ کبھی امام اللہ، معصوم کی بھی توہین کر بیٹھ سکتا ہے، کبھی امام معصوم کی بھی گستاخی کر بیٹھ سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر تیزی سے مکہ مارا مولا کے سینے میں اور مولا کو کہا نکل جائیے میرے دکان سے۔ اور جیسے مولا نے یہ دیکھا کہ یہ شخص راضی نہیں ہو رہا، مولا دیکھیے خلیفۃ المسلمین ہے، انٹروڈیوس نہیں کروایا، ارے تو نے خلیفۃ المسلمین پہ ظلم کیا، تو نے خلیفۃ المسلمین پہ ہاتھ اٹھایا۔ مولا خاموشی سے کنیز کو کہتے ہیں اب چلو تمہیں اب تمہاری مالکن کی طرف لے کر چلتے ہیں، یہاں سے تو نہ ہو سکا ادھر سے شاید تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ مولا نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس خاتون نے جب دروازہ کھولا دیکھا امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، چیخنے لگی، چلانے لگی، بچوں کو بلانے لگی، بیٹوں بیٹیوں کو بلانے لگی، آؤ علی ہمارے دروازے پر آئیں، امیر المومنین ہمارے گھر پر آ گئے ہیں۔ کیا سعادت، کیا عنایت! مولا کو بٹھایا اس نے، اللہ، مولا کے سامنے رکھی اور کہا مولا آپ کی وجہ سے میں نے کنیز کو بھی آزاد کر دیا، یہ کنیز کو رہا کر دیا، اب اس کنیز پہ کبھی ظلم نہیں کروں گی۔ اور اس خاتون کا شوہر گھر میں آتا ہے، جیسے دیکھتا ہے اس کے بچے اور مولا علی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہوتا ہے، اور اسے داستان کا پتہ چلتا ہے، خوشی میں کہتا ہے اپنی بیوی کو تمام زمینیں میں اپنے نام پہ جو میری زمینیں تھی وہ میں نے تمہارے نام پہ کر دی، تمہاری وجہ سے امام علی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اٹھتے ہیں اور مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں، اور اسی دوران مولا کو مسجد جاتے جاتے کچھ دیر ہو جاتی ہے، ایک صحابی آتا ہے مولا کا صحابی مولا کے انتظار میں، مولا ظہر اثر پڑھانے آئے مگر مولا نہیں آئے، یہ اٹھ کے آتا ہے ایک قصابی کی دکان پر، مولا کا صحابی جو مولا کے انتظار میں تھا، اور قصابی سے پوچھتا ہے کیا تو نے مولا کو نہیں دیکھا؟ قصابی کہتا ہے کہ کہاں میں، کہاں علی، میں تو علی کے لیے مدائن سے ایک عطر لے کر آیا ہوں اور مولا کو گفٹ دینا ہے، کہاں علی اور یہ چھوٹی سی دکان؟ کہا میں نے خود دیکھا کہ مولا علی تھے، ایک چھوٹی کنیز تھی، ہاتھ میں گوشت کا تھیلا تھا اور تم سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب اس نے یہ سنا کہ وہ مولا علی تھے جن سے میں نے گستاخی کر دی،
پریشان ہو گیا، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا تھا، اپنی جو بڑا چاقو تھا اس نے چاقو اٹھایا اور اپنے دائیں ہاتھ پر اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا اور اپنے خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میرے بابا کی ظہر کی نماز کی ہوا، بابا نے ظہر کی نماز پڑھائی اور بابا کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ مجھے پلٹ کے کہا حسن بیٹا ہمارا چاہنے والا اپنے خون میں تڑپ رہا ہے، ذرا اس کو مسجد میں لے کر آنا۔ اور امام حسن مجتبی آتے ہیں، اس شخص کو کٹے ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور مولا اس کا ہاتھ کپڑے سے باندھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پھر سے اس کا ہاتھ جڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے امام امیر المؤمنین خلیفہ مسلمین ہونے کے باوجود ایک کنیز کی مشکل کے لیے اتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ کیا کوئی انسان، کیا کوئی حکمران اتنا وقت اور ایسی عدالت کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے سوائے معصوم ہستیوں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عصمت کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اور اب ہم آگے بڑھیں گے، اپنی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے بھی مربوط کریں گے۔ مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے مسلسل جاری و ساری ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے۔ تو اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا دولت مند ہونا یا فقیرانہ زندگی گزارنا بہتر ہے؟ کیا اس کے اندر کیا کہیں گے آپ؟ اس کیا بیلنس پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ہم ورحمۃ بار اللہ۔ بار اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی اہل بیت جیسی گزارنی چاہیے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے تمام پہلوؤں کو پرکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ یہی فقر اور غنا، یعنی امیری اور فقیری۔ بعض روایات میں اہل بیت امیری کی مدح کرتے ہیں اور بعض روایات میں اہل بیت علیہ السلام فقر کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ صحیح، روایات میں پھر فقر کی مدح ہوتی ہے اور امیری کی مذمت ہوتی ہے۔ تو اس کو ذرا پرکھنا اور سمجھنا انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ بالکل ایک ایسے۔ حدیث ہمیں ملتی ہے الفقر مخزون عند اللہ بمنزلۃ الشہادہ، کہ اہل بیت نے فقر کی تشبیہ کی ہے شہادت کی منزلت سے، کہ فقر ایک ایسا صحیح۔ خزانہ ہے جو اللہ کے قریب شہادت کی منزلت کے برابر ہے، کیونکہ شہادت میں انسان کو مصیبتیں ہیں، تیر آتے ہیں، اعضاء بدن کٹ جاتے ہیں، گھر سے انسان دور ہوتا ہے، تو ظاہر مشکلیں بہت ہوتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں فقر جو ہے وہ منزلت شہادت پر ہے۔ اور کسی اور روایت میں فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی فقر کی وجہ سے کافر نہ ہو جائے، یعنی سرحد کفر پہ نہ چلا جائے، کسی انسان کا فقر کی وجہ سے قاتل نہ بن جائے، بھوک کی وجہ سے یہ انسان چور نہ بن جائے۔ تو ایک مرتبہ فقر کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، پھر کسی اور روایت میں فقر کو کفر کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ پھر کسی اور روایت میں ہم پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں نعم العون الغنى علی التقوی، فرماتے ہیں غنا جو ہے، امیری جو ہے، انسان کو متقی بنا سکتی ہے۔ اور کسی اور روایت میں یہ پڑھتے ہیں اذا رأیت الغنى، حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے اگر یہ دیکھو کہ تم غنی ہو رہے ہو، یعنی دن بدن تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، دن بدن تمہاری چیزوں کو ملینز میں فائدہ ہو رہا ہے، تو آواز آتی ہے کہ اس سے ڈرو کہیں یہ تمہیں عذاب الہی میں مبتلا نہ کر دے۔ اب روایات کو اصل میں جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں پر مذمت ہو رہی ہے، کہیں پر تعریف ہو رہی ہے، تو ہم کس اصل میں فقر، ہاں سیاق و سباق کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں دیکھو فقر کے 3 مرحلے ہیں، تو جہاں پر مذمت ہو رہی وہ ایک خاص مرحلے کی مذمت ہے، جہاں پر اس کی مدح ہو رہی ہے وہ ایک خاص مرحلے کی مدح ہے۔ تو جب تک انسان ان 3 مرحلوں کو نہیں سمجھے گا تب تک انسان اہل بیت کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقر کا پہلا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے دن کے کھانے کے لیے محتاج ہے، مثلاً اس بیچارے کے پاس صبح کا ناشتہ بھی نہیں ہے، یا دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے، یا رات کے کھانے کے لیے بیچارہ قاصر، یہ اتنا فقیر ہے کہ وہ ایک دن کا کھانا، یعنی اس کے پاس ایک جو صبح کا ناشتہ ہے وہ بھی اس بیچارے کے پاس نہیں ہے، اس کے بچے سفرے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس لیے پریشان ہے کہ بچوں کا پیٹ کیسے بھرے۔ دوسرا فقر یہ ہے کہ انسان کے پاس اس دن کا کھانا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس 1 دن کا یا 2 دن کا راشن موجود ہے، وہ اپنے دن کے لیے پریشان نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں بقدر کفاف، یعنی آپ کے پاس 1 ہفتے کا راشن ہے، آپ کے پاس مثلا 1 مہینے کا کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس 3-4 مہینے تک کا کھانا نہیں ہے۔ تیسرا جو معصوم جو مذموم ہے وہ ہے کہ انسان کے پاس بقدر کفاف ہم کہتے ہیں اتنا اس کے پاس ہے
لیکن اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. مثال کے طریقے اس کے پاس 200 میٹر کا گھر تو ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس 1 میٹر کا گھر کیوں نہیں ہے. اس کے پاس مثلاً 5,000 پاؤنڈ کی گاڑی تو ہے، لیکن کہتا ہے میرے پاس 1,00,000 پاؤنڈ کی گاڑی کیوں نہیں ہے. یہ جو حالت انسان کے اوپر آتی ہے، یعنی اس میں انسان شہوات کے پیچھے جانے لگتا ہے. تو فرماتے کاد صحیح. الفقر یکون کفرا، یہ وہ فقر ہے کہ انسان کافر نہ ہو جائے. وہ پہلے مرحلے والا فقر ہے کہ انسان اپنی ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو. یہ سخت ترین صحیح. فقر ہے کہ یہ جناب سخت عثمان ترین ہے. اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں میرے لال میں نے ہر طرح کی تلخیاں دیکھی ہیں، لیکن اللہ فقر کی تلخی سے بچائے. یعنی وہ فقر بچائے. کہ انسان ایک دن کے لیے اپنے کھانے کے لیے پریشان ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ اپنے بچے کا علاج کر سکے. تو وہ اس فقر کی تعریف کی گئی. یہ کون سا فقر ہے؟ یعنی بقدر کفاف انسان کے پاس ہو، 1 مہینے کا راشن ہے، اتنا انسان کے لیے کافی، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ انسان شہوات میں پڑ جائے. فرماتے ہیں فی حلال حساب فی حرام ہے عقاب، کہ اس کے حلال میں حساب لیا جاتا ہے اور جب تم حرام میں پڑ جاتے ہو اس میں عقاب دیا جاتا ہے. اور رسول خدا یہ دعا بھی فرماتے اللہم ارزق محمدن و آل محمد ومن احب محمدن و آل محمد العفاف والکفاف. اے خدا محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو 2 چیزیں عطا کر، ایک عفاف عطا کر، ایک کفاف عطا کر. یعنی عفیف ہوں، اتنے پریشان بھی نہ ہو جائیں کہ ہاتھ کسی کے سامنے بڑھانا پڑے، اور اتنا ان کو عطا کر بقدر کفا ہو. کہ آپ نے یہ واقعہ مشہور سنا کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رسول خدا کو پیاس لگتی ہے. ایک چرواہا تھا، اس کو کہا کہ ہمیں تھوڑا دودھ دے دو. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری جو حیوان ہے ان کے پستان میں جو دودھ ہے اتنا ہے کہ یہ ہم بچے شام کو پئیں گے. یعنی وہ دینا نہیں چاہتا تھا، بخیل تھا. تو رسول خدا گزر گئے اور کسی اور اپنا چرواہے کے پاس پہنچے. اسے کہا کہ ہمیں پیاس لگی. اس نے کہا رسول اللہ جتنے بھی میری بکریاں ہیں یا اونٹنیاں ہیں، جتنا بھی آپ پینا چاہیں، آپ کے اصحاب پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں. تو جب پہلے نے رسول خدا کو منع کیا تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ اس سے بہت زیادہ مال دے. لیکن جب دوسرے نے رسول خدا کو عطا کیا تو رسول خدا نے اس کو دعا کی پروردگارہ اب اس کو بقدر کفاف دے، یعنی جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا اسے عطا کر. تو صاحب نے اعتراض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے آپ نے اتنی لمبی دعا کی کہ اسے بہت زیادہ عطا کر، لیکن اس کے لیے آپ نے کم دعا کی. تو رسول خدا فرماتے ہیں اصل بہترین دعا کفاف کی دعا ہوتی ہے، یعنی اس سے اتنا دے جتنا اس کی ضرورت ہے. بہترین دعا بھی انسان یہ کرے جو اس کی ضرورت کے مطابق. ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا. مولا علی مسجد میں موجود ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. امام نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کے کنارے ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور دعا یہ کر رہا ہے کہ پروردگارہ مجھے جو ہے تقریباً 40,000 دینار عطا کر. امام 4,000 دینار مجھے عطا کر. تو امام نے کہا حسن میرے لال اس کو میرے قریب لے کر آ. امام حسن اس کو قریب لے کر آئے تو اس نے امام مولا نے کہا کہ تم 4,000 دینار کی دعا کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو امام فرماتے میں علی بن ابی طالب ہوں. وہ مولا کے ہاتھوں پہ چومنے لگتا ہے کہ مولا میں آپ کی تلاش میں تھا اور میں آپ کے ذریعے سے دعا کروانا چاہتا تھا. تو امام نے کہا کہ بتائیے تم نے 4,000 دینار کی دعا کیوں کی؟ یعنی ہماری دعائیں بھی جو ہیں وہ ناپی اور تولی ہونی دعائیں چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے وہ اہل بیت کی طرح مانگ رہے ہیں، نہیں ہے خدا اتنا دے اتنا دے. تو امام نے کہا تم نے 4,000 کی دعا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے اس لیے دعا کی کیونکہ 1,000 میرے اوپر قرضہ ہے. میں نے اللہ کو کہا 4,000 دے تاکہ 1,000 سے قرضہ ادا کرو. تو امام نے کہا اور 3,000 کا کیا کرو گے؟ کہ مولا شادی کرنا چاہتا ہوں، 1,000 دینار اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا بہت اچھا، دوسرے 2,000 دینار کا کیا کرو گے؟ کہ مولا ظاہر شادی کروں گا، مجھے چھوٹا سا گھر بھی چاہیے، گھر خرید لوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے، اور 1,000 دینار کا کیا کرو گا؟ مولا اب شادی بھی کی ہے، گھر بھی، مجھے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، تو 1,000 دینار سے اپنا کاروبار چلاؤں گا. تو اس نے ایسا امام علی نے فرمایا قد انصفت، واقعاً تم نے انصاف والی دعا کی ہے. یعنی تم نے خدا سے بقدر کفاف مانگا ہے، اتنا نہیں مانگا کہ خدا یہ بھی دو وہ بھی دو. امام فرماتے اب جلدی مدینے آ، میں تجھے یہ ساری چیزیں عطا کروں گا. سمجھو خدا نے تمہاری دعا کو قبول کیا. اب مولا علی مدینے کی طرف جاتے ہیں. یہ غالباً مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، یہ مدینے میں پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے گلی میں پہنچتا ہے. اسے مولا علی کا گھر دیکھا ہوا نہیں تھا، تو یہ چھوٹا بچہ مدینے کی گلی میں دیکھتا ہے. کہتا ہے بچے تم کون ہو؟ یہ بچہ کہتا ہے میرا نام حسین ہے. تو کہتا ہے کس کے بیٹے ہو؟ کہتے ہیں حسین ابن علی ہوں. تو فرماتے ماں کا نام کہتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ ہے. تو بھائی کا نام کیا؟ کہتا ہے بھائی کا نام حسن ابن علی ہے. یہ بچے کو گود میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے بابا کے گھر تک لے جاؤ. جیسے مولا کے گھر تک پہنچتے ہیں اور یہ بچے کو کہتا ہے بچے تمہارے پاس تو دنیا بھی آخرت بھی ہے، جب علی جیسا بابا ہو، حسن جیسا بھائی اور سیدہ جیسی ماں ہو. تو مولا علی کو بچہ جا کے اندر جاتا ہے، بابا کا مہمان آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے بابا سے 4,000 دینار دینے. مولا فرماتے جلدی اس کو لے کر ہم تو اس کے بہت وقت انتظار میں ہیں.
مولا اس کو گھر میں لے آتے ہیں اور فوراً مولا جناب سلمان کو آواز دیتے ہیں سلمان جلدی آ، اور وہ نخل وہ باغ جو رسول خدا نے مجھے ہدیہ دیا تھا اس باغ کو جلدی بیچ کر آ۔ سلمان دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور اس باغ کو بیچنے کے لیے رکھتے ہیں، اور دیکھیے فقیر بھی ایسا عطا کرنے والے مولا علی، اور جناب سلمان کہتے ہیں یہ باغ بہت جلدی سے 24,000 دینار میں بک بھی گیا۔ فوراً جناب سلمان آتے ہیں اور مولا علی اس کو 4,000 دینار بھی عطا کرتے ہیں، اور مولا علی اسے ایکسٹرا جو ہے 40 دینار بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا 4,000 کافی تھے، آپ نے 40 کیوں دی؟ وہاں فرماتے میرے گھر میں مہمان تھے، اب گھر میں کوئی اتنی چیز بنی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا یہ 40 دینار ہے، یہ اپنے لیے کسی چیز کا مہیا کرو، یہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مدینے کی فضا بہت چھوٹی تھی، جیسے مدینے والوں کو پتا چلتا ہے کہ سلمان نے علی کا باغ بیچا ہے، گویا مولا علی کے گھر میں بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں، تو سارے فقیر مولا کے در پہ آ جاتے ہیں۔ اب اتنی فقیر کی رش لگ جاتی ہے مولا کے پاس، جتنے وہ 24,000 20,000 دینار مولا کے پاس بچے تھے، مولا عطا کرنا شروع کرتے، یہاں تک کہ پوری تھیلی مولا کی ختم ہو جاتی ہے، سارے پیسے مولا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مولا گھر پہ پہنچتے ہیں اور جناب سیدہ پوچھتے ہیں کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے باغ بیچ دیے؟ امام فرماتے ہاں بیچ دیا۔ کہ یا علی پیسوں کا کیا؟ کہ امام فرماتے فقیر اتنے تھے میں نے عطا کر دیے۔ تو سیدہ فرماتے یا علی گھر میں کچھ نہیں باقی رہا، بچوں کے لیے ہم کیا لیں گے؟ تو امام علی یہاں پر ایک مدبرانہ جملہ عرض کرتے ہیں، فرماتے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے علی مایوس نہیں ہوئے، اور فرماتے جب فقیر علی کے پیچھے آ رہے تھے تو مجھے حیا آ رہی تھی، ایک فقیر علی سے مانگے اور علی اسے عطا نہ کرے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہے، اللہ پر توکل رکھتے تھے اور بقدر کفاف خدا سے مانگتے تھے۔ تو کبھی کبھی امیری جب زیادہ آ جاتی ہے تو انسان شہوات میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے اور دعا ویسے کرنی چاہیے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ آپ نے جو ہے نصیحت آمیز جو ہے واقعات بھی سنائے اور ہماری توجہات کو اس مکتب کی طرف دوبارہ سے موڑا، کیونکہ لوگ عموماً جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں جو اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ بار بار ان تمام چیزوں کو یاد دلایا جائے، اس کی تکرار کی جائے۔ سید محمد قبلہ محمد رضا جان قاسمی صاحب، آپ کے ساتھ دعا کے آداب کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے، جس میں صلوات کے فضائل پہ بات ہوئی، عزم و ارادے کے اوپر بات ہوئی، کس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک عبد بن کے کس طرح سے معبود سے مانگنا ہے، ان تمام اسلوب کے اوپر بات ہوئی، سخاوت کے اوپر بات ہوئی۔ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف اب ایک پروگرام آپ کے ساتھ جمعرات کو اور رہ گیا ہے، پھر اس نشست کا خاتمہ ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم نے اپنی بہت، کیونکہ آداب اور شرائط جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو میکسیمم ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کے اذان عالیہ تک ان چیزوں کو منتقل کر سکیں۔ تو سخاوت کے بعد اور کیا آداب و شرائط بچتے ہیں؟ گفتگو کو آگے بڑھائیے قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین اور مومنات کو سلام، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ ہماری جو عبادتیں شب قدر میں کی ہیں اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ سب نے اچھی تقدیر لکھوا دی ہو انشاءاللہ ان راتوں میں۔ دیکھیے دعا پر جس طرح گفتگو ہوئی اور جس طرح بھی مولانا بتا رہے تھے کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ہم تو ابھی آداب پر ہی گفتگو نہیں کر پائے، بہت سارے آداب ہیں، مختصر صرف اشارہ ہوا، صلوات ہو گیا، عزم ہو گیا، سروں سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنا ہو گیا، سخاوت ہو گئی۔ لیکن دیکھیے یہ دعا وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم اللہ کی طرف سے احسان ہے ہم پر، کہ حتیٰ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم آداب کا خیال نہیں کرتے، یا شرائط دعا کا خیال نہیں کرتے، یا تو ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دیکھیے چھوٹا سا گلاس آپ تصور کیجئے، بہت چھوٹا گلاس، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے وہ گلاس بھر جائے گا نا، لیکن اب آپ تصور کیجئے وہی چھوٹا سا گلاس، اور پوری رات بارش ہو رہی ہے، مگر اس گلاس کا منہ زمین کی طرف ہے، الٹا ہے، آسمان کی طرف نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کتنا پانی بھرے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف نہیں ہے، بارش آسمان سے آ رہی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں دعا کے آداب ہیں، دعا کی کچھ شرائط ہیں، دعا کے کچھ رکاوٹیں ہیں، ان کو ہم نے سیکھنا ہے، یہ پورا ایک کورس ہے۔ اب اگر ہم نے دعا کے آداب کو نہیں سیکھا، ان پہ عمل نہیں کیا، دعا کی شرائط کو نہیں سیکھا، ان پہ عمل نہیں کیا، دعا کی رکاوٹوں کو دور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہمارا گلاس دل کا جو ہے وہ زمین کی طرف ہے۔ ابھی ہم نے موڑنا ہے، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اس دل کے گلاس کو اللہ کی طرف کرو،
یعنی اللہ سے سبحان کنیکشن اللہ بناؤ، وہ دعا کے آداب کا خیال رکھو، دعا کی شرائط کا خیال رکھو اور دعا کی رکاوٹیں اور موانع کو دور کرو۔ اب جب دعا کرو کہ اسی چھوٹے گلاس کو آپ تصور کیجئے، چھوٹا گلاس سے فوراً پانی اس میں ڈالو تھوڑا تو بھر جائے گا، لیکن جب اس کا منہ زمین کی طرف ہو، پوری رات بارش آئے، ایک قطرہ بھی نہیں بھرے گا۔ اب ہم جب دعا کے آداب کا خیال کریں گے، دعا کی شرائط کا خیال کریں گے، ان رکاوٹوں کو دور کریں گے، تو یہاں ہم دعا مانگیں گے، یہاں فوراً گلاس بھر جائے گا، یہاں فوراً دعا قبول ہو اللہ جائے گی، اکبر قبول ہو فوراً جائے دعا گی قبول ہو سبحان جائے اللہ گی۔ لیکن اگر اب یہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں، پھر گفتگو کو آگے لے چلوں، اگر ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی، یا اگر ہماری دعا دیر میں قبول ہوتی ہے، جس کی وجہ ابھی میں نے بتائی کہ ہم آداب کا خیال نہیں کرتے، شرائط کا خیال نہیں کرتے، موانع کو دور نہیں کرتے، لیکن اگر قبول نہیں بھی ہوتی تو اس کا اجر ہمیں کیا ملتا ہے؟ قیامت کا دن ہے، روایت بتاتی ہے مومن، اب آپ جانتے ہیں قیامت کا دن ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں سے زیادہ لمبا، اور جناب وہ دن جہاں بیٹا باپ سے بھاگتا ہے، بیوی میاں سے بھاگتی ہے، باپ بیٹے سے بھاگتا، ایسے حالت میں، ایسی سچویشن میں مومن اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، اچانک دیکھے گا ایک عظیم اور بہت بڑا ثواب لکھا ہوا ہے۔ مومن پوچھے گا سبحان اللہ فرشتہ یہ ثواب کس چیز کا ہے؟ یہ میرے کس عمل کا ثواب ہے؟ یہ تو اتنی بڑی مصیبت میں یہ ثواب تو مجھے بہت کام آئے گا، اس مصیبت میں تو مجھے اس ثواب کی بہت ضرورت تھی۔ تو فرشتے کہیں گے جانتے ہو، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یاد ہے تم دعا سبحان کرتے اللہ تھے میرے اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز عطا ہو جائے، میری فلاں دعا قبول ہو جائے، یاد ہے فلاں دعا تمہاری 6 مہینے بعد قبول ہوئی، فلاں دعا تمہاری 1 سال بعد قبول ہوئی، فلاں دعا 2 سال بعد قبول ہوئی۔ یہ جو 2 سال تک تم دعا کرتے رہے اور قبول نہیں ہو رہی تھی نا، اس کا اجر اللہ تمہیں آج اس طرح سے قیامت کے دن عطا کر رہا ہے۔ تو وہ مومن کہے گا سبحان کاش اللہ کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور آج مجھے اس کا اجر ملتا۔ تو ایون سبحان جو دعا اللہ قبول سبحان نہیں اللہ ہوتی اس میں غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم شرائط کا خیال نہیں کرتے، آداب کا خیال نہیں کرتے، رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے، مگر اس کا بھی اللہ اجر یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے، صرف اسی لیے کہ ہم نے دعا مانگی۔ اور دوسرا جو کبھی کبھی جو ڈیلے ہو جاتی ہے نا، ہماری دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ جو بعض علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ جانتا ہے یہ میرا بندہ جیسے میں اسے عطا کروں گا پھر مجھ سے بات نہیں کرے گا، پھر مجھ سے نہیں گفتگو نہیں کرے گا کرے گا، پھر اللہ یہ لے کے چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے چلو آؤ تھوڑا مانگو، تھوڑا مانگو، مجھ سے بات تو کرو۔ یہ دنیا میں فائدہ مل رہا ہے کہ آپ خالق کائنات سے بات۔ اب دیکھیں شب قدر میں میرے خیال میں اس سال جو مومنین گھروں میں بیٹھ کے سب سے زیادہ دعا کر رہے ہوں گے، ان میں سے ایک یہی بیماری کی دوری کی دعا ہوگی کہ اللہ اس کورونا کو دور کر دے۔ دیکھیے اس طرح کی مشکلات یا پرابلمز جب آتی ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ ڈیلے کرتا ہے، تھوڑا دیر میں قبول کرتا ہے، اس کی وجہ یہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ آئے مجھ سے بات کرے، مجھ سے گفتگو کرے۔ تو انشاءاللہ کیونکہ وقت قلیل ہے، میں صرف تھوڑا سا آگے گفتگو کو بڑھاؤں کہ اس دعا کا کمال یہ ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ گفتگو دیگر علماء کے حوالے کروں گا۔ ایک واقعہ پاکستان کا، ایک ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، جہاز میں ہم بیٹھے، جہاز اڑا لیکن ویدر خراب تھا، موسم خراب تھا، جہاز واپس نیچے اتر آیا۔ اب جناب کا 16 گھنٹے یا کتنے گھنٹے کے بعد دیگر شاید دوسری فلائٹ ہوگی۔ تو یہ ڈاکٹر کہتا ہے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، کہتے ہیں کہ بھائی میرا ایک ایک منٹ جو نہ جانے کتنے لوگوں کی جانوں کو بچا سکتا ہے، اب 16 گھنٹے میں ویٹ کروں گا تو نہ جانے کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، مجھے پہنچنا ہے فلاں جگہ پہ، آپریشن ہے، کیا ہے، بہت بڑا آپریشن کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، تم گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ، فلائٹ میں 1 گھنٹے میں پہنچتے، گاڑی میں 5 6 7 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے۔ کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھا اور بارش بھی آ رہی تھی اور میں اپنے سفر پہ جا رہا تھا، بارش بڑھتی گئی، بارش تیز ہوتی گئی، یہاں تک کہ جناب جب میں شہر سے نکلا تو اتنی تیز بارش اور اتنا اندھیرا کہ مجھے راستہ نظر نہ آیا، مجھے پتہ نہ چلا میں کہاں جا رہا ہوں۔ چلتا چلتا اچانک ایک ایسی جگہ پہنچا، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے۔ دیکھیے دعا کا کمال، دیکھیے کہ دعا اللہ ناممکن کو کیسے ممکن کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ چلو اس گھر میں کوئی فون ہوگا، میں فون کروں گا، بتا دوں گا بھائی آج بارش کی وجہ سے میں آج پہنچ نہیں پا رہا، آپ کو اور بندوبست کر لیں۔ کہتا ہے میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، ایک بوڑھی خاتون کی آواز آتی ہے، کہتی ہے کون ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کے پاس فون ہے؟ میں فون کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا میں راستہ گم کر چکا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہاں پر ہوں، تو میں ذرا اپڈیٹ کر لوں اپنے رشتہ داروں کو یا جہاں پہ مجھے جانا ہے کہ میں آج آ نہیں پاؤں گا۔ تو خاتون کہتی ہے آ جاؤ بیٹا، یہاں فون تو کیا، یہاں بجلی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اندر آ جاؤ، اپنا خود خیال کرو جب تک بارش وغیرہ رکے، اس کے بعد تو اپنے سفر پہ جہاں جانا چاہ چلے جائیں۔ کہتا ہے میں اندر آیا، دیکھا بیچاری بوڑھی خاتون ہے، بالکل عاجز کمزور خاتون ہے، اور ساتھ میں بستر پہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے جو تقریباً سمجھیے پیرالائز ہے، ہل نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، پانی پی لو، اپنی خدمت خود کر لو، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہارے سامنے کچھ لا سکوں۔ لیکن مومنہ اچھی نماز پڑھ رہی تھی،
اب یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مومنہ بیچاری نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا اس بچے کو ہلاتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بچے کو ہلاتی ہے، نماز ختم ہوئی، میں نے کہا مومنہ آنٹی اماں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا احسان کیا اس بارش میں مجھے گھر میں آنے دیا، مجھے کھانا پینا دیا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اب یہ غور سے سنیے، اللہ اللہ آپ کی حاجات کو قبول کرے۔ تو یہ قبول مومنہ کرے۔ کہتی ہے بیٹا اللہ سے جو مانگا اللہ نے دیا، اللہ سے جو دعا مانگی اللہ نے عطا کیا، مگر ایک دعا ابھی تک اللہ نے قبول نہیں کی، نہیں معلوم اس کی اللہ کیا اکبر۔ وجہ ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ اب یہ مومنہ کہتی ہے بیٹا یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، نہ جانے اس کو کیا بیماری ہو گئی ہے، یہ ہل بل نہیں سکتا، پتہ نہیں پیرالائز ہائے ہائے۔ ٹائپ ہو گیا ہے۔ اب میں نے کسی سے معلوم کیا کہ اس کا کیا علاج ہے، سب کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر، اسی ڈاکٹر کا نام لیتی ہے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بس وہی اس کا علاج کر سکے گا۔ ایک تو مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، دوسرا اگر جاؤں گی اس کے پاس تو نہ جانے کتنے پیسے لے گا، میں غریب خاتون، میں کس طرح علاج، بس یہی دعا ہے کہ میرے اللہ کوئی راستہ بنا دے، کوئی طریقہ بن جائے، صحیح ہے، میرے اس بچے کا سبحان علاج اللہ، ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر واہ کہتا ہے واہ واہ میں سن واہ۔ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ اکبر، مومنہ اللہ نے تیری دعا قبول کرنے کے لیے بڑی فلائٹ کینسل کر دی، تیری دعا قبول کرنے کے لیے بہت بڑے ڈاکٹر کو تمہارے گاؤں تک، تمہارے شہر تک، تمہارے گھر تک پہنچا دیا، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی۔ دیکھیے اللہ سبحان سے ہم اللہ، سبحان اللہ۔ مانگتے رہے، فقیری اللہ کرتے رہے، نا امید نہ ہو۔ انشاءاللہ اب اگر جمعرات کو وقت رہا اس پہ گفتگو ہوگی کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم مانگ رہے ہیں امید کامل کے ساتھ مانگیں کہ اگر عطا ہوگا تو اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اور یقیناً بے شک اللہ ایسے ہے۔ عطا کرے گا۔ جب اس یقین کامل کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً ہمیں عطا ہوگا۔ لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، آئندہ انشاءاللہ پروگرام میں تھوڑا اس کو کوشش کریں گے کہ سم اپ کیا جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ دعا کے اسلوب کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھایا گیا۔ انشاءاللہ آگے جو ایک اور ہمارا پروگرام، ایک اور نشست جو ہے وہ علماء کے آپ کے ہی پینل کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ انہی چیزوں کو اور آگے بڑھانے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، حب دنیا و حب علی، یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں کیا؟ کیا اس کی مثال ایسی نہیں ہے کہ آدمی ایک نیام میں دو تلواریں ڈالنا چاہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے بہت اچھی تشکیل دی کہ جس کو روایت میں بھی مختلف انداز تشبیہ ملتی ہے کہ ایک دل کے دو خدا نہیں ہوا کرتے، یا ایک دل کے دو مالک نہیں ہوا کرتے، ایک دل کے دو سبحان صاحب اللہ۔ نہیں ہوا کرتے، یا ادھر کے بنو یا ادھر کے بنو، درمیان میں انسان نہیں رہ سکتا کہ میں علی کا بھی میں مال کو بھی پوچھتا ہوں اور علی کی بھی اطاعت کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مولا کو بھی مانوں اور پیسے کی بھی پیچھے لگا رہوں۔ جتنی ضرورت ہے، بے شک جیسے مولانا نے پہلے نشست میں کہا کہ انسان کو ضرورت کے حساب سے جو مال ہے وہ تو انسان کو کمانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو مال کی محبت جب بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کہا تھا کہ مولا کی محبت کی تاکید اسی لیے ہے کیونکہ جب تک محبت رہے گی، یہ محبت ہم کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، یہ محبت ہم کو ہدایت کے رستے پر لا سکتی ہے۔ اور ہم اس محبت کو کیسے استعمال کریں؟ دیکھیے انبیاء کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو دعوت کرتے تھے، ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، مگر ان کے دل میں محبت دنیا تھی اور قربانی اور ایثار کا جذبہ نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ اس دور میں لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہے اور محبت کا جذبہ بھی اہل بیت کا ہے کہ اہل بیت کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اہل بیت کی خاطر جیل اور زندان کاٹنے کو تیار ہیں۔ تو یہ شخص تھا جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا، حضرت عیسیٰ کا حواری تھا، کہتا تھا عیسیٰ میں آپ کے چاہنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا چلو اس کو میں ہدایت دیتا ہوں، اس کے دل سے محبت دنیا کو نکالو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو ایک دن چلتے ہیں، اپنے حواری کے ساتھ نکلے اور اسے کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، روٹی لے کر آؤ۔ اور حضرت عیسیٰ اپنے جیب سے ڈال کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ 1 دینار لے لو اور روٹی لے کر آؤ۔ تمہارے جیب میں کتنے دینار ہیں پوچھتے ہیں، اور وہ نکالتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 2 دینار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو جاؤ 3 روٹیاں لے کر آ جاؤ، ہر دینار کی 1 روٹی، اور دینار درہم جو بھی کرنسی اس زمانے کی تھی۔ تو حضرت یہ روٹی لینے جاتا ہے اور 3 روٹیاں لیتا ہے، 2 روٹیاں اپنے پیسے سے، 1 روٹی حضرت عیسیٰ کے پیسے سے۔ راستے میں سے خیال آتا ہے کہ یہ جو روٹی میں نے لی ہے 2 روٹیاں تو میرے پیسے کی ہیں، مگر جب بیٹھیں گے سفرے پہ آدھی 1.5 روٹی حضرت عیسیٰ کھائیں گے، 1.5 روٹی میں کھاؤں گا، تو بہتر یہ کرتا ہوں کہ رستے میں 1 روٹی خود ہی کھا لیتا ہوں تاکہ بعد میں دسترخوان پہ 2 روٹیاں رکھیں، پھر بعد میں ادھر 1 روٹی کھا لوں گا، 1 روٹی حضرت عیسیٰ کھا لیں گے۔ تو رستے میں 1 روٹی اللہ کھا لیتا ہے اکبر۔ اور جا کے 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ اب دیکھیے نا، قربانی روٹی کی قربانی نہیں کہ روٹی مولا کی خاطر خرچ کر۔ الحمدللہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو ملین $ڈالر دیتے ہیں، مولا کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، مولا کے نام پہ لٹاتے ہیں، مولا کے نام پہ قربان کرتے ہیں، مگر یہ شخص قربانی دینے والا نہیں تھا۔
اب یہ خصوصاً جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں ہر کام آپ کا ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا. اپنا خمس بھی کچھ علماء کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں نکالیں، کیونکہ وہ خمس آپ کا اگر $1,00,000 نکلتا ہے تو خداوند متعال لکھے گا یہ $10,00,000 کا خمس اس نے ادا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر آپ کا عمل ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا. تو آپ روٹی جا کے رکھتا ہے حضرت عیسیٰ کے سامنے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. حضرت عیسیٰ کہتا ہے قبلہ روٹی تیسری تھی نہیں، یہ روٹیاں مہنگی ہو گئی ہیں، میں 2 روٹیاں لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب چاہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہ یہ سچائی بولے تو میں اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالوں، مگر یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ روٹی کھانے کے بعد نکلتے ہیں، ایک جگہ چلتے ہیں جہاں ہرنیں ہوتی ہیں. ایک ہرن کو حضرت عیسیٰ بلاتے ہیں، انگلی کے اشارے سے ہرن آتی ہے اور اس کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، پکانے کے بعد کھا لیتے ہیں. اور اسی وقت حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قم باذن اللہ، خدا کے حکم سے اٹھو. ایک مرتبہ اس ہرن جس کی ہڈیاں ٹوٹی پوٹی ہوئی تھی، الگ ہوئی تھی، ہڈیاں جمنے لگیں اور اس پہ گوشت چڑھنے لگا. ہرن زندہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی چلی گئی. یہ حیران ہو گیا، اے نبی خدا، آپ تو انسانوں کو زندہ کرتے تھے، آپ تو جانوروں کو بھی زندہ کر دیا. اللہ اکبر، آپ نے کیا معجزہ دکھا دیا. حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ اس نے بھی ہمارا والا جواب دیا کہ ایمان کا لیول عروج پر ہے، پیک پر پہنچا ہوا ہے میرا ایمان. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا وہ تیسری روٹی تو بتاؤ کس نے کھائی تھی؟ کہا قبلہ تیسری روٹی تھی نہیں، میں تو 2 ہی روٹیاں اٹھا کے آیا تھا، تیسری روٹی. حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. ٹھیک ہے آگے چلو. چلتے ہیں اور ایک جگہ پانی آ جاتا ہے. پانی کے اوپر حضرت عیسیٰ چلنے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے نبی خدا آپ چل سکتے، میں نہیں چل سکتا. کہا مجھے ہاتھ دے دو. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے تو دونوں پانی چلتے ہیں اور پورے دریا کو کراس کر کے اس طرف پہنچ جاتے ہیں. جب اس طرف پہنچتے ہیں یہ چیختا ہے، پھر سے چلاتا ہے اللہ اکبر یا روح اللہ یا حضرت مسیح یا حضرت عیسیٰ، آپ نے کیا معجزہ دکھا دیا. پہلے تو خود پانی پہ چلتے تھے، ابھی مجھے بھی چلوا دیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ تیرے ایمان کا لیول کیا ہے؟ پھر سے اس نے وہی جواب دیا کہ ایمان بالکل تازہ ہے، اوپر بلندیوں پر ایمان میرا پہنچا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ کہتے ہیں قبلہ تیسری روٹی تھی نہیں. حضرت عیسیٰ سمجھ جاتے ہیں اس کو، بڑی کوشش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ سچائی. اب حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ کسی اور طریقے سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالوں، کہ دنیا کا پجاری ہے. ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر سے ایک سوراخ ٹائپ ہوتا ہے، ادھر سے حضرت عیسیٰ 3 سونے کی اینٹیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. فوراً کہتا ہے نبی خدا تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی، میں کھانے والا تھا، میں آپ کو بار بار جھوٹ بول رہا تھا، یہ اینٹ مجھے دے دیجیے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے تیری دنیا کی طلب نہیں ہے، چلے جاؤ یہ تینوں کے تینوں اینٹیں خود لے لو. اور حضرت عیسیٰ چلے جاتے ہیں اور یہ تو کو لے کر حیران ہوتا ہے ان اینٹوں کو کیسے گھر لے کر آئے. اسی وقت 3 ڈاکو آتے ہیں. 3 ڈاکو دیکھتے ہیں ایک انسان ہے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، 3 اینٹیں ہیں، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں اور تینوں اینٹیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. اور ان ڈاکوؤں کو بھوک لگتی ہے. ان میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے میں کھانا لے کر آتا ہوں. وہ چور کھانا لینے جاتا ہے، سوچتا ہے کیوں نہ ساری اینٹیں میں لے لوں. وہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہے. اور یہ 2 لوگ جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہ 1.5 اینٹ ہم ڈیوائیڈ کر دے دونوں میں، وہ جب آئے گا اس کو قتل کر دیں گے. جیسے وہ آتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور کھانا جب کھاتے ہیں زہریلا کھانا ہوتا ہے، کھانے کے بعد خود بھی مر جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں، اس کے دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. آخر میں امیر المومنین کی طرف سے جو نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے اس کا ایک جملے پڑھ کر اپنی گفتگو تمام کروں. متقیان جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے، مولا نے انسان کو دیکھا اور اس پہ سامنے کھڑے ہو کر قبروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ یا اہل القبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. الدار فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. امیر المؤمنین قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے وحشت کے گھروں میں رہنے والوں، اے تاریکیوں میں رہنے والوں، اے اندھیروں میں زندگی بسر کرنے والوں، اے مٹی والوں، اے تنہائیوں والوں، اے غربت والوں، اے وحدت والوں، اے وحشت والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے کچھ پہلے نکل چکے ہو. ونحن لکم تبع لاحق، ہم بھی تمہارے ساتھ ایک
ایک دن ملحق ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر مولا دنیا کے حالات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّارُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ جو گھر تم چھوڑ آئے تھے اس میں کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ جو بیویاں تم چھوڑ آئے تھے انہوں نے غیر مردوں سے شادی کر لی ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ جو مال تم چھوڑ آئے تھے وہ تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو چکے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، یہ ہمارے دنیا کی خبر ہے، تمہاری دنیا کی کیا خبر ہے؟ اس وقت مولا صحابی کو دیکھ کر کہتے ہیں ثُمَّ الْتَفَتْ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ، اپنے صحابی کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں لَوْ أَذِنَ لَهُمْ بِالْكَلَامِ لَأَخْبَرُوكُمْ إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر کہ قبروں میں سونے والوں کو اجازت دے دی جاتی، سب کے سب بولنے کی اگر انہیں اجازت مل جاتی تو سب کے سب یک کلام تمہیں یہی کہتے، آخرت میں تقوی کے سوا سامان سفر اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو، اور بالکل ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، ہماری نگاہ میں دنیا کیسی ہونی چاہیے، کیسی سوچ کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ جی، گفتگو بھی دنیا پہ چل رہی ہے، بہت سارے اچھے اچھے الفاظ ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے تقویٰ ہے، دنیا سے دوری ہے، یا ایمان ہے، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان چیزوں کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی خود کلام معصوم سے، کیونکہ یہاں بہت ایک کنفیوژن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کچھ روایات اپنی امیری کی مدح میں آتی ہیں اور کچھ روایات فقیری کی مذمت میں آتی ہیں، اور بالعکس، تو انسان کو حد وسط کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں میانہ روی سے ہر چیز کو تلاش کرنا ہے، نہ ہمیں روحانیت کو اختیار کرنا ہے کہ بالکل ہم دنیا کو ترک کر دیں اور دور چلے جائیں۔ ان لوگوں کو بھی اہل بیت نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسے بعض صوفیاء نے یہ راہ اختیار کی کہ بالکل تارک الدنیا بن گئے، شادی نہیں کرنی، کمانا نہیں ہے، اور وہ کرخت لباس پہننا ہے، اور یہ چیزوں کی نسبت بھی اہل بیت سے دیتے تھے۔ لیکن اہل بیت یعنی ہمارے 11 امام کی زندگی جو ہم نے درک کی اور تاریخ کے پنوں پر وہ لکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مولا علی کی زندگی کیسی تھی، اور امام حسن کی زندگی اور چھٹے امام کی زندگی۔ کبھی ملتا ہے کہ بہت عاجزانہ اور فقیرانہ لباس امام علی بن ابی طالب پہنتے تھے، اور امام رضا کے لیے ملتا ہے نہیں، وہ بہت بہتر لباس پہنتے تھے۔ تو اس زمانے کے لوگ جو رہتے تھے، ظاہر مدینہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی اور اکثریت وہاں فقیروں کی تھی، تو مولا وہ لباس پہنتے تھے کہیں کوئی فقیر اس لباس کو دیکھ کر حسرت میں نہ چلا جائے۔ اور امام رضا جس زمانے میں رہتے تھے وہ زمانہ معتدل زمانہ تھا، لوگوں کے حالات کافی بہتر تھے، تو لہٰذا مولا وہ لباس پہنتے تھے تاکہ کوئی انگوش نما نہ کرے اہل بیت کو کہ ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان کو یہ چھوٹی سی جملے جو اہل بیت فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، یعنی یہ سوچیں کہ یہ کھیتی باڑی ہے، مجھے یہاں پر کون سا بیج بونا ہے اور مجھے یہاں سے کیا لے کر جانا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ سننے والے جوان میری بات کو زیادہ سمجھ جائیں۔ جیسے آپ انٹرنیٹ کا پیکیج لیتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس 60 GB ہے یا 50 GB ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کیا کرتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ جاتے ہیں، آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ مووی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بڑی سیریز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ گیم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ احادیث ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے موویز کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اپنی 60 GB کو ختم کر دیا موویز میں، موویز آپ ایک بار دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، لیکن اگر آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کر دیں، وہ ایک بار پڑھنے کا تو ہے نہیں، آپ کو ہر سال پڑھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کو 60 ایئرز 50 ایئرز کی زندگی دی گئی ہے، اب اسے جو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کی مرضی ہے، یہ اس میں نماز رکھتا ہے، یہ اس میں روزہ رکھتا ہے، جو بھی رکھتا ہے، اس کو لمیٹڈ ایک زندگی دی جاتی ہے، 50 ایئرز 20 ایئرز جتنی بھی زندگی اللہ دیتا ہے اتنی زندگی میں اسے جو کمانا ہے یہ کماتا ہے۔ اب لوگ کس طرح سوچتے ہیں، اصل ہمیں سوچ کو بدلنا ہے۔ اگر میں حضرت علی کی طرح سوچنا شروع کروں گا تو میں وہی چیز ڈاؤن لوڈ کروں گا جو مولا علی نے کی۔ اگر میں یزید کی طرح سوچنا شروع کروں گا تو میری زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے یزید کی گزری۔ اگر میں جناب کی طرح سوچنا شروع کروں گا تو اصل مجھے اپنی مینٹلٹی کو ویسے بنانا ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام کی مینٹلٹی تھی، یعنی جیسے وہ سوچتے تھے۔ اگر میری سوچ کے پلرز وہی بن گئے جو اہل بیت کے تھے تو میری زندگی وہی بن جائے گی۔
यहाँ पे दो सही लफ्ज इशारा करूंगा, छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत रसूल, टाइम बहुत कम है। देखिए दो हम इबारत 3 मिनट इस्तेमाल है। करते हैं, एक है अक्ल माश, एक है अक्ल माआत। अगर माश वाली हमारी अक्ल हो, यानी माश यानी सिर्फ कमाने वाली अक्ल, एक है अक्ल माद, यानी इंसान जब सोचता है तो माद को जहन में रखता है। अहले बैत जो भी करते थे, दुनिया के पीछे भी जाते थे, आखिरत के पीछे भी, हमेशा ये सोचते थे कि मुझे वो काम करना है जो मेरी आखिरत को फायदा दे। तो अगर इंसान अक्ल माद रख कर सोचेगा तो उसकी दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। बस क्योंकि वक्त कम है, मैं यहीं पे अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सिर्फ 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब, हमने आपसे जुज़ सुनना था एक अबू हमज़ा सोमाली की दुआ का, इसकी कि बहुत ताकीद इस माह मुबारक रमज़ान में आई है, मगर चूँकि अब वक्त बहुत कम है, कुछ थोड़ा सा इरशाद फरमा दें इस दुआ अबू हमज़ा सोमाली की तरफ, इसके फ़ज़ाइल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि 2 मिनट हैं तो मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर, इतना मोमिनीन जो देख रहे हैं, आज 23 रमज़ान है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अगर आज तक इस रमज़ान में आपने दुआए अबू हमज़ा सोमाली नहीं पढ़ी है तो आज इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए दुआए अबू हमज़ा सोमाली तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। बहुत प्यारी दुआ है, हमारे मौला ने हमें सिखाई है, और इसमें अल्लाह से गुफ्तगू, अल्लाह से फ़कीरी, अल्लाह से मांगने का बेहतरीन तरीक़ा सिखाया है मौला ने अपने सहाबी को, अबू हमज़ा सोमाली को। तो इंशाअल्लाह मोमिनीन आज इंशाअल्लाह, और ये जो बाकी 6-7 दिन है रमज़ान के, इसमें पूरी कोशिश करें कि दुआए अबू हमज़ा सोमाली कम से कम, जैसे हमने दुआ इफ्तिताह पढ़ी, मुनाजात इमाम अली पढ़ी, उम्मीद है कि मोमिनीन ने उसको पढ़ा होगा तर्जुमे के साथ। कोशिश करें कि दुआए अबू हमज़ा सोमाली को तर्जुमे के साथ पढ़ें। हम कोशिश करेंगे जुमेरात को अगर वक्त रहा तो मुख्तसर उसमें से थोड़ा इंशाअल्लाह पढ़ें। सही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम अपने तीनों ही मेहमानान गिरामी के इंतहाई मशकूर और ममनून हैं। मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब, मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब, आपने हमें क़ुम से ज्वाइन किया। मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया। एक मरतबा फिर हम आपकी इंतहाई मशकूर और ममनून हैं कि आप अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को देते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात कल रोज़े पीर 4 बजे यूके टाइम से होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अस्सलाम या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, तुझ पे मौला मेरे दिलो जा फ़दा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अस्सलाम 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 अस्सलाम। तेरा आशिक़ हूँ मौला फ़दाकार हूँ, तेरा ज़ाहिर हूँ गरचे गुनाहगार हूँ, तेरा ज़ाहिर हूँ गरचे गुनाहगार हूँ। तू शफ़ाअत मेरी कर मुझे हुर बना, तू शफ़ाअत मेरी कर मुझे हुर बना, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अस्सलाम 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 अस्सलाम। तेरे दर से कोई भी न खाली गया, तू है शाह ज़मन, तू है शाह हुदा, शाह ज़मन, तू है शाह हुदा। कर मुझे भी खजाने से अपने अता, कर मुझे भी खजाने से अपने अता, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अस्सलाम 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 अस्सलाम। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अस्सलाम 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 अस्सलाम।
طریقہ سکھا دے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے اے دل مرتضیٰ سن میری التجا اے دل مرتضیٰ سن میری التجا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 ہم بھی ظاہر ہے مولا کرم کیجئے ہم کو اذن رہے کربلا دیجئے ہم کو اذن رہے کربلا دیجئے ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام